अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक। मैं हूं जमील सुखेरा। नाज़रीन, पाकिस्तान खित्ते का इंतहाई अहम मुल्क और जनूबी एशिया की अहम कुव्वत है जिसका एतराफ़ आलमी सतह पर किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की यही जुग्राफियाई अहमियत पाकिस्तान के लिए मसाइल का बायस भी बनती रही है। गुज़श्ता चंद सालों से अफगानिस्तान में भारतीय असर रसूख में इजाफे और अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी के मजबूत होने के बायस पाकिस्तान के मसाइल में मजीद इजाफा हुआ है। पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन मुल्ला फजलुल्लाह और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अहम रहनुमा अफगानिस्तान में अफगान खुफिया इदारों की सरपरस्ती में अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDK एजेंट रॉ के साथ मिलकर बलोचिस्तान में अदम इस्तेहकाम और पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर को नाकाम बनाने के लिए सरगर्म अमल नजर आती है। और अब तो भारतीय रॉ अफगानिस्तान के साथ ईरानी सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, जिसका सबूत रॉ के एजेंट कुलभूषण जाधव का चाबहार में मुनज़्ज़म रॉ नेटवर्क की मौजूदगी का एतराफ है। भारत जो पाक चीन इक्तिसादी राहदारी को कबूल करने को तैयार नहीं, इस राहदारी मंसूबे के आगाज के बाद से पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय खुफिया सरगर्मियों में तेजी आ गई है और दूसरी तरफ भारत आलमी सतह पर भी सिफारती महाज पर भी सरगर्म नजर आ रहा है, जबकि पाकिस्तान में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के बायस कबायली इलाकों में दहशत गर्दों का खात्मा और रियासत की रिट तो बहाल हो गई, लेकिन अफगानिस्तान के साथ 2400 किलोमीटर लंबे पोरस बॉर्डर की मैनेजमेंट अब तक एक बड़ा मसला है। 2 हफ्ते कबल पाक अफगान तोरकम बॉर्डर पर बॉर्डर मैनेजमेंट का नया निजाम मुतारिफ करवाया गया, जिसके बाद कोई भी शख्स बगैर सफरी दस्तावेज सरहद पार आमदरफ्त नहीं कर सकता। ताहम ये हकीकत है कि 2400 किलोमीटर लंबी सरहद की मुस्तकिल मैनेजमेंट और निगरानी मुमकिन नहीं है, जिसके बायस दहशतगर्दी, दरअंदाजी और स्मगलिंग जैसी मकरूहात की रोकथाम में मुश्किलात का सामना है। 3 अतराफ से दरअंदाजी के शिकार पाकिस्तान ने जब बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए तोरखम पर सरहदी गेट की तामीर शुरू की तो अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। पाक अफगान सरहदी झड़पों और पाक फौज के मेजर अली जवाद की शहादत के बाद सीज फायर के बावजूद पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी बरकरार है। हुकूमत की संजीदगी का ये आलम है कि पाकिस्तान का कोई मुस्तकिल वजीर खारजा ही नहीं है और वजीर आजम बगैर इलाज बैरून मुल्क मुकीम है। अगरचे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने सख्त बयान दिए और मुशीर खारजा सरताज अजीज ने आज कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान भी दिया, लेकिन क्या इन बयानात से खारजा पॉलिसी का वो अहम खला पुर हो सकता है जिसके लिए वजीर खारजा का तकर्रुर किया जाता है? पाकिस्तान को अपने हमसाया मुमालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने, बॉर्डर मैनेजमेंट, पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाने और आलमी सिफारती सतह पर अपना केस लड़ने के लिए क्या करने की जरूरत है, ये हमारे प्रोग्राम का इशू होगा। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में तजियाकार और चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब मौजूद हैं। इस्लामाबाद से मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली मोहसिन शाहनवाज रांझा और इस्लामाबाद स्टूडियो से पीपल्स पार्टी के रहनुमा जान अली चंगेजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नादिर साहब, स्टार्ट आपसे ही कर लेता हूँ और सबसे पहला सवाल ये होगा कि हमारी इमेच्योरिटी का लेवल अब ये है कि 3 साल से बहस इस चीज़ पर हो रही है कि क्या हमारा वजीर खारजा होना भी चाहिए या नहीं। बात की बातें तो बाद में कि वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव हमारे कदम क्या उठाने चाहिए, इक़दामात क्या होने चाहिए, हम तो इसी बहस में हैं। हमने पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट की है जिसका एम है यूनाइट पाकिस्तान, डिफेंड पाकिस्तान, रिफॉर्म पाकिस्तान। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है क्योंकि 300 पहले मौजूद हैं और रिजल्ट भी आपके सामने है, तो इट्स अ नेशनल मूवमेंट। और आज हम बात करेंगे इसके सेकंड पॉइंट पे जो है डिफेंड पाकिस्तान, जो आज का टॉपिक हमारे आपसे लिंक्ड है और जो मुल्क की हालत है। पॉइंट इज वेरी सिंपल। ये डिफेंड पाकिस्तान से पहले जो फॉरेन पॉलिसी का फॉरेन मिनिस्टर की आपने बात की, आप फॉरेन मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आपकी यानी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इज ऑब्सोलीट। ये पुराने जमाने की केव एज की फॉरेन पॉलिसी है। दिस इज एन एज वेरी फास्ट टेक्नोलॉजी एंड स्पीड एंड डायनामिज्म, ये जो है इसको आपने देखना है। इट हैज द फॉरेन पॉलिसी लाइक ऑल पॉलिसीज हैव टू बी वेरी डायनामिक। आजकल हालात बड़ी जल्दी से तेज और स्विफ्टली और बदल जाते हैं एंड यू हैव टू कैपिटलाइज ऑन देम, उसको अपने डील करना होता है स्टेट एक्टर
ایک ریاست کے طور پہ. دا پوائنٹ از کہ جو پہلے صورتحال تھی 2 سال پہلے یا 1 سال پہلے وہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی تھی اس کے خلاف ضرب عضب یا آپ نے ایک کمپلیٹ آپریشن ایز اے نیشن ناٹ اونلی دی آرمی کیا اور آپ نے ملک کے اندر کافی بہتر حالات کر لیے اور جو باقی ریزیڈیول رہ گیا وہ بھی ہو جائیں گے اینڈ آف دی ایئر تک. اینڈ دا ٹیررسٹ بیس ہیز شفٹڈ ٹو افغانستان. ایک تو یہ پوائنٹ ہے, مطلب انوائرمنٹ کو سمجھنے کی بات ہے. جب دشمنوں نے آپ کو یہ دیکھا کہ یہ جو آپ کے خلاف یلغار تھی یعنی کہ نان سٹیٹ ایکٹرز, ملیٹنٹ نان سٹیٹ ایکٹرز, وہ کامیاب نہیں ہوئی تو دے ہیو ٹرانزٹڈ یا ادھر سے وہ چینج کر کے, یہ مودی صاحب جو گئے ریسنٹلی افغانستان کے اندر پیکٹ کیا, ڈیم بنا رہے ہیں, آپ پہ حملے کرا رہے ہیں, سیکنڈ فرنٹ کھول رہے ہیں, چاہ بہار کو لنک کر رہے ہیں, آل دس اٹ از بیسکلی ناؤ این ایفرٹ. کوشش ہے ان کی, مودی کی, انڈیا کی, کہ آپ کے خلاف نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بعد اسٹیٹ ایکٹر یعنی افغانستان کی کابل گورنمنٹ یوزنگ کابل ایز اے بیس, تو اسٹیٹ ایکٹر جو کہ انکمپلیٹ یا کوارٹر اسٹیٹ ایکٹر ہے, بیکاز کابل تو فل افغانستان کو بھی کنٹرول نہیں کرتا. تو مودی صاحب کا ریفرنس دے دیا آپ نے. ہماری موجودہ حکومت کہاں کھڑی ہے, اس سے پہلے ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ بالکل صحیح سوال آپ کا ہے, میں ذرا تھوڑا سا کمپلیٹ کر دوں نا پکچر کو, پھر دین وی آنسر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا, یہ کرنا چاہیے. تو اب یہ جو ہے اس میں مودی کے علاوہ افغانستان کے اپنے جو ایشوز ہیں وہ تو ہیں. افغانستان میں 30-40 سال سے جنگ چل رہی ہے, مگر یہ بھی سمجھنا ہے کہ پاکستان نے 40 ملین افغان ریفیوجیز کو ہوسٹ کیا. پاکستان has supported افغانستان and Pakistan will support peace in efforts in افغانستان. تو پاکستان تو کر رہا تھا, کرے گا, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ کوئی ایکسپلائٹ کر کے پاکستان کو پریشرائز کر سکتا ہے, چاہے وہ تورخم ہو یا واگا ہو, کسی سائڈ سے. پاکستان کے بارڈرز آر بینگ ڈیفینڈڈ اینڈ ول بی ڈیفینڈڈ. اب آتا ہوں آپ کے یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا مودی صاحب کا. دیکھیں انہوں نے تو اپنا ہینڈ کلیئر کر دیا, پہلے چھپ کے کرتے تھے, اٹ واز کوورٹ اسٹریٹجی. اب وہ آپ کو انسرکل کر کے, آپ کو آئسولیٹ کر کے, آپ کو ڈیسٹیبلائز کر کے, گھیرا ڈال کے, مثلا مشرق سے ان کی کولڈ سٹارٹ کی اسٹریٹجی, حملہ کرنے کی جو پلان ہے, اور مغرب سے یعنی کہ افغانستان سے آپ کے خلاف ایسیمیٹرکل وار جس میں دہشت گردی کی جنگ, اور ابھی کابل کی گورنمنٹ جو بھی ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. وہ حکومتی موقف لیتے ہیں ذرا. جی اب ہم نے کیا کرنا ہے, وی ہیو ٹو ریسپونڈ ٹو دیم. ایگزیکٹلی ریسپونڈ بھی کرنا ہے اور ہمیں اور بھی بہت سی چیزوں کو واضح کرنا ہے. حکومتی موقف لیتے ہیں. رانجھا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, محسن شاہ نواز صاحب. محسن صاحب کیا کہیں گے آپ, کیا یہ ہماری حکومتی ناکامی ہے, ہماری فورن پالیسی کی ناکامی ہے, یا کسی اور چیز کی ناکامی ہے؟ کوئی روک رہا ہے آپ کو؟ اب میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں کہ کلبھوشن کا معاملہ ہو, افغان بارڈر مینجمنٹ ہو, یا پھر ڈرون حملے ہو رہے ہوں, ہماری خود مختاری کو چیلنج کیا جا رہا ہو, حکومتی بیان ہمیشہ 2 سے 3 دن بعد آتا ہے. کیوں؟ دیکھیں یہ جہاں پہ آپ بات کریں حکومتی بیان, اگر حکومتی بیان آ بھی جائے تو میڈیا کی مہربانی سے وہ چلتا 2-3 دن بعد ہے, وہ آتا اسی دن ہے. محسن صاحب یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں اس طرح تو نہ کہیں, اسی ٹائم ہم تو لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں. میری بات پہ تو سکھیرا صاحب آپ مسکرائیں گے نا, لیکن حقیقت یہی ہے کہ حکومتی بیان ہمیشہ 2 دن بعد ہی چلتا ہے. یہ حقیقت نہیں تو وہ تو 2 میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ چلاتے ہیں نا, یہ جہاں سے چلنا چاہیے حکومتی بیان وہاں سے آپ چلاتے نہیں ہیں. اب میں آپ کو یہ بتا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا لیٹ چلا رہا ہوتا ہے اس کو. جی آپ بالکل, آپ میڈیا والے جو حکومتی موقف آ رہا ہوتا ہے اگر وہ پیش بھی ہو تو آپ اس کو جوڑ توڑ کے الٹا حکومت کے خلاف ہی پیش کرتے ہیں. بھائی کہاں پہ حکومت کہہ رہی ہے کہ افغانستان کے بارڈر پہ جو ہوا ہے, جو افغانستان چلیں کمپلیٹ کریں. اب مجھے بات مکمل کریں نا, آپ تو سوال کر لیا. سکھیرا صاحب اگر پروگرام میں بلایا کریں تو پھر بولنے کا بھی موقع دیا کریں. ہاں میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈیورنٹ لائن کے اوپر, بھائی کہاں پہ حکومت نے کہا, حکومت کے موقف میں کہاں پہ کمزوری آپ کو نظر آئی ہے؟ جو پاک افواج کام کر رہی ہیں یہ پاکستان کی حکومت کا حصہ کوئی نہیں ہے. آپ ہر چیز کو اس طرح سے پینٹ کرتے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پہ ہوا بارڈر مینجمنٹ ہمارا رائٹ ہے, اور حکومت خود سی پیک کے منصوبے کے بارے میں کتنی سیریس ہے. حکومت کو پتا ہے کہ سی پیک کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے. ہمارے مخالفین کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ترقی کے راستے پہ گامزن ہو رہا ہے. پاکستان کے بیچ میں جو گوادر پورٹ بننے جا رہی ہے, اور اگر آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں ڈیورنٹ لائن والی کہانی کی, تو یہ کب سے افغانستان یہاں پر نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سپورٹ کرتا ہے, اور ہم تو اس چیز کی ہمیشہ سے اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں. تو خدا کا واسطہ یہ میڈیا والے ذرا مہربانی کیا کریں کہ آپ حکومت کو اور فورسز کو علیحدہ علیحدہ نہ دکھایا کریں, آپ اکٹھے ایک پیج پہ دکھانے کی کوشش کریں. نہیں تو ہم میری اچھا محسن صاحب چلیں پھر مجھے پھر اب سوال کرنے کی بھی اجازت دینا. آپ نے اپنا ٹائم لیا. میں آپ کی یاد دہانی کروا دوں, نوش کی ڈرون حملہ
3 दिन बाद یہ واضح کیا گیا کہ وہ ولی محمد تھا یا پھر ملا اختر تھا. پہلے اس کو ڈینائی کیا گیا, پھر اس کو بتایا گیا ہاں جی, اور پھر چل آپ نہ دور جائیں, آپ ابھی کی بات کر لیں. آپریشن ضرب عضب کو 2 سال مکمل ہوئے ہیں, کیا حکومتی بیان, کوئی پریس کانفرنس, کوئی چیز سامنے آئی؟ کوئی ہمارا حکومتی وزیر دفاع, وزیر خارجہ کو تو دور چھوڑ دیجئے نا, وزیر خارجہ تو ہے نہیں, وزیر داخلہ, اس پہ کوئی بیان نہیں آیا. پھر اس کی کیا وجہ؟ سکھیرا صاحب میرے خیال نال تسی اخبار کوئی نہیں پڑھ دے, میں نے تو یہی لگ رہا ہے. بتا دیں آپ کو, اگر حکومتی بیان کی بات کریں, مجھے تو اگر حکومتی بیان کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کو تو کل بھی حکومتی بیان ضرب عضب آپریشن پہ آیا ہوا تھا, ہر جگہ پہ حکومتی بیان آ رہا ہے. اور آپ یہ بات کریں ملا اختر منصور والے واقعے کی یا ضرب عضب آپریشن کی, میرے خیال سے آپ نے محسن صاحب جو بریفنگ ڈی جی آئی ایس پی آپ دے رہے ہیں, کیا وہ وزیر داخلہ کو نہیں دینی چاہیے؟ نہیں یار, اور بھائی وزیر داخلہ کی بھی بات کر رہا ہوں, وزیر داخلہ بھی بات کر رہے ہیں. ملا اختر منصور, ایک واقعہ ہوا وہ انہوں نے آ کے ہم پہ کیا, اور پاکستان, ہماری حکومت تو واحد حکومت ہے جس حکومت نے ہمیشہ سے ڈرون حملے کم آئے. آپ پیپلز پارٹی کا دور اٹھا کے دیکھ لیں, آپ مشرف کا دور اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے کم ڈرون حملے اور جتنا سختی سے ہم نے امریکہ سے بات کی تھی ڈرون حملوں کے ایشو کے اوپر. آپ بتائیں نا, پرانے سٹیٹسٹکس نکالیں, آپ سٹیٹسٹکس نکالیں گے آپ کے سامنے آ جائے گا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں کتنے ڈرون حملے ہوئے اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے کتنا سٹرونگلی ڈرون کے ایشو کو ٹیک اپ کیا یونائٹڈ نیشنز میں اور بین الاقوامی ممالک میں. اتنا کسی نے بھی نہیں کیا. تو خدا کا واسطہ فیکٹس کو ٹویسٹ نہ کیا کریں. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو آپ یہ بات کریں کہ حکومتی موقع, جان علی چنگیزی صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. محسن شاہنواز صاحب, نہیں آپ مجھے بات ذرا ختم کرنے دیں نا, آپ تو شامل گفتگو آپ نے. میں دوبارہ آتا ہوں محسن صاحب, آپ پہ دوبارہ آ جاتا ہوں سر. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید مجھے اس کا علم ہی نہیں ہے. سر میں پوری ریسرچ کے بعد یہاں بیٹھا آپ سے سوال کر رہا ہوں. میں جان علی چنگیزی صاحب سے ذرا, جان علی چنگیزی صاحب کیا اس چیز کو مانتے ہیں آپ؟ حکومتی موقف سامنے آیا, محسن صاحب یہ کہ صاحب میں مجھے بغیر تنخواہ کے ریسرچ کے لیے رکھ لیں, میں آپ کو اچھی ریسرچ کر دوں. میں کہہ رہا ہوں مجھے بغیر تنخواہ کے ریسرچ کے لیے رکھ لیں, ایک ممبر. محسن صاحب آپ مجھے ریسرچ کرنے کی بجائے پہلے حکومت کو ریسرچ کر کے دے دیں. جان چنگیزی صاحب, سب سے کم ڈرون حملے اب اس موجودہ حکومت میں ہو رہے ہیں, بہت افیکٹو پالیسیز ہیں ہماری موجودہ حکومت کی. محسن شاہنواز صاحب کہہ رہے ہیں, کیا کہیں گے اس پر آپ؟ ہمارے جان علی چنگیزی صاحب دیکھیے, جمیل سکھیرا صاحب, محسن شاہنواز صاحب جو دفاع کر رہے ہیں اپنے پارٹی کی کا, یہ ان کا ذاتی حق ہے. دیکھیں جہاں تک ڈرون حملوں کی بات ہے, اب حالت آپ کی اس طرح سے ہو گئی کہ افغانستان حملہ کرتا ہے, آپ کے میجر کو شہید کرتے ہیں اور کچھ اور لوگ بھی اس میں شہید ہو جاتے, آپ کی اتنی ریٹ قائم ہے. تو میرے خیال میں اب وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ اپنی ایک تصویر افغانستان کو بھی دکھا دے تاکہ وہ ان سے ڈر جائے. جس سے آپ نے سوال پوچھا تھا کہ حکومتی موقف 3 دن بعد سامنے آتا ہے, یقیناً ظاہر ہے اس حکومتی موقف کو لندن سے ٹریول کرتے یہاں آتے ہوئے 3 دن یقیناً لگتے ہیں. اب دیکھ لیجئے, جس ملک کا وزیر خارجہ نہیں ہوگا جمیل صاحب, وہ ملک کیسے اپنی خارجہ پالیسی بنا لے گا؟ 1965 کی جنگ کو اگر آپ دیکھ لیجئے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری افواج نے بڑی بہادری دکھائی, مگر ساتھ ہی ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کے کردار کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں وہی بھٹو صاحب کی ذہانت کی وجہ سے ہم نے وہ جنگ جیتی تھی. اس کے بعد آپ نے دیکھا 1971 میں ہمیں جو شکست ہوئی, اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہمارے پاس کوئی ایسا وزیر خارجہ نہیں تھا. اگر ہم جان چنگیزی صاحب ایک بریک لیتے ہیں اور اسی ایشو کو اٹھاتے ہیں, ہم پھر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. نادر صاحب, حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ سب اچھا ہے, بیسٹ پرفارمنس چل رہی ہے. آپ کے خیال میں سب اسی طرح ہے, اچھا چل رہا ہے سب؟ اور اگر نہیں تو کیا کرنا کیا ہے ہمیں افغانستان اور انڈیا کے جو معاملات ہیں ہمارے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ کلیئر پالیسی چاہیے کہ ہندوستان نے فیصلہ کر لیا ہے افغانستان کو بیس بنا کے پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے کا. اس میں انڈیا ڈیم بھی بنا رہا ہے, آپ پہ حملے بھی کرا رہا ہے, کبھی پہلے نان اسٹیٹ ایکٹر ٹیررسٹ کرا رہا تھا, ابھی اس دفعہ افغان نیشنل آرمی نے آپ پہ فائرنگ کی تو ہم پہ جو ہمارے میجر آفیسر شہید ہوئے ہیں, باقی لوگ ہوئے ہیں. سو اس کا ہم نے جواب دینا ہے. نمبر 1, پاکستان اپنا دفاع کر سکتا ہے افغان بارڈر پہ یا کسی بارڈر پہ یا انڈیا کے بارڈر پہ, اور کرے گا, کیا ہے اور بڑے مؤثر طریقے سے کر سکتا ہے. لیکن ساتھ یہ بھی سمجھنا ہے کہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ افغانستان کے لوگ ہمارے بھائی ہیں, اور وہاں پر کابل کی جو گورنمنٹ ہے اس کی تو افغانستان میں ریٹ نہیں ہے, وہ تو وہاں پر خود ان کنٹرول نہیں ہے. سو یہ جو انڈیا کی اسپانسرڈ موو ہے اس کو ہرانا ہے. وی ہیو ٹو ڈیفیٹ انڈیا, ناٹ فائٹ دی افغان پیپل. یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے ان آر اسٹریٹجی نمبر 1. اور اکارڈنگلی پاکستان نے نمبر 1 ڈیمانڈ پیش کرنی ہے, ناؤ وی شوڈ ڈو اٹ, کہ افغانستان میں جو انڈیا کی کاؤنسلرز ہیں جو اتنے عرصے سے وہاں پر گڑبڑ کرا رہی تھی, دہشت گردی کر رہی تھی, دے آر
اسپوائلرز یہ افغانستان کے اندر جو گورنمنٹ آف پاکستان، پاکستان کی آرمی، میڈیا، پاکستان کا ملک اسٹیٹ جو افغانستان میں امن لانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا جو اسپوائلر ہے، خراب کرنے والے، وہ انڈیا ہے یا اس کی ایجنسیز ہیں یا اس کے جو ساتھی ہیں. تو ان کے دس پیس پروسیس ہیز ٹو گو آن ان افغانستان اینڈ انڈیا کی کانسلیٹس وہاں بند کرائی جائیں. پاکستان اس کو انٹرنیشنلائز کرے، دنیا میں لے کے جائے کہ جی افغانستان میں ہم پیس لانا چاہتے ہیں اور پیس لانے میں جو رکاوٹ ہے وہ ہندوستان ہے اور وہاں سے وہ سیکنڈ فرنٹ کھول رہی ہے. ہم تو اپنا دفاع کر لیں گے لیکن ہم افغانستان میں جو پیس لا رہے ہیں وہ نہیں آ سکتی جب تک انڈیا نکلے گا. اسی پیس ٹاکس کی بات ہمیشہ کی جاتی ہے اور پھر انتظار بھی کیا جاتا ہے کہ ان کو ٹیبل پہ لایا جائے، بات کی جائے، لیکن پھر اس کے بھی آؤٹ کمز کچھ نظر نہیں آتے. جان علی چنگیزی صاحب، آپ کے خیال میں مستقل وزیر خارجہ کی بالکل ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیے جمیل صاحب، بریک سے پہلے میں اسی بات پہ آ رہا تھا. میں نے کہا دیکھیے جب ہم امریکہ کی خارجہ پالیسی کی بات ہم کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم ڈاکٹر ہنری کسنجر کا نام ضرور سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے مشرقی وسطی میں اور خاص طور پر ایشیا میں تو امریکہ کی جو پاؤں ہے وہ مضبوط ہو گئے. اب دیکھ لیجئے جس ملک کا وزیر خارجہ نہ ہو، جب ہم ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں، ڈپلومیسی تو وزیر اعظم صاحب خود نہیں کرتے ہیں نا، یہ تو وزیر خارجہ کرتے ہیں، سفارت خانوں کی. اچھا ایک چیز اور میں واضح کر دوں، ہم کہتے ہیں ہمارے سننے میں یہ بات آئی ہے کہ انڈیا کے 14 قونصل خانے افغانستان میں کام کر رہے ہیں. کیا جو 14 قونصل خانے ان کے کام کر رہے یہ کن کی وجہ سے؟ یقیناً ان کی جو وزارت خارجہ وہ بڑی تگڑی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو وزیر خارجہ ہے یقیناً وہ اس میں کافی ایکٹیو ہے. اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں ابھی ایک سرتاج عزیز صاحب، ایک طارق فاطمی صاحب ہے، وہ پتہ نہیں چل رہا کہ وزیر خارجہ کون ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ تمام معاملات وزیر اعظم صاحب کے ہاتھ میں ہیں. اب دیکھیں ان حالات میں آپ نہ انڈیا سے آپ گلہ کر سکتے ہو، نہ افغانستان سے گلہ کر سکتے ہو، نہ ایران سے گلہ کر سکتے ہو. جب آپ خود اس چیز کو اہمیت دینا نہیں چاہتے، جب آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ نے افغانستان کو ساتھ لے کے چلنا ہے نہیں. یقیناً افغان وار میں سے لے کر آج تک ہم نے ان کی مہمان نوازی کی ہے، افغانیوں پر ہمارے بڑے احسانات ہیں، مگر بدقسمتی دیکھ لیجئے کہ آج وہی افغان ہمارے خلاف کارروائی کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب کی بات بالکل بجا کہ جو افغان جو صدر ہے ان کی جو ریٹ ہے کابل کے اندر بھی نہیں ہے. مگر بدقسمتی سے زیادہ بدقسمتی والی بات یہ ہے جس حکومت کی ریٹ وہاں کابل پائے تخت تک نہیں ہے، آج ان کی جو خارجہ پالیسی ہے ہم پر حاوی نظر آتی ہے. آپ دیکھ لیجئے جو تورخم والا واقعہ جنہوں نے ہم پر حملے کیے، اس کا مطلب یہ سیدھا سادہ یہ ہم دے سکتے ہیں کہ افغانستان اس وقت ہمیں کوئی ایک اسٹیبل ملک تصور نہیں کرتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ نہ ہونے کی وجہ سے، اور خاص طور پر اس وقت صرف وزیر خارجہ نہیں ہے، وزیر اعظم صاحب کہاں ہے؟ آپ کی وزارت داخلہ کیا کر رہی ہے؟ آپ کی وزارت داخلہ بھی تو انیکٹیو ہے نا. چودھری نثار صاحب ہفتے میں آ کر ایک بیان داغتے ہیں، اس سے ان کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. اب حالت وزارت داخلہ کی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انگور اڈا کس کا تھا، کبھی وہ کہتے ہیں آپ والی بات کہ 4 دن بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں ولی محمد کون ہے. اب دیکھ لیجئے ان حالات میں آپ ایک چیز کو آپ خدا را سیریس لے لے. ہم کہتے ہیں سی پیک ہماری کامیابی جان علی چنگیزی صاحب اس کا جواب لیتے ہیں نا محسن شاہنواز صاحب سے. محسن صاحب میں اب کوئی سوال نہیں کر رہا، جان علی چنگیزی صاحب نے جو چارج شیٹ آپ کے سامنے رکھی ہے اس کا جواب دے دیں آپ. جی میں میرے خیال سے چنگیزی صاحب کو یہ کہوں گا، یہ وزارت داخلہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وزارت داخلہ جو ہے اگر اس کے بیانات دیکھیں، جو ڈیورنٹ لائن کا ایشو آیا ہے اس کے اوپر دیکھ لیں، اور افغانستان پاکستان کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر دیکھ لیں، اور کنٹینیوسلی اس کے ساتھ ہو رہی ہیں یہ چیزیں، اس کا فالو اپ، اس کے اوپر ان کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، سٹیٹمنٹ سے ہٹ کے اس کے اوپر ایک پوری پلاننگ بھی ہوتی ہے، حکمت عملی بھی ہوتی ہے. اور پاکستان کی سیاسی صورتحال اس طرح کی ہے کہ اس کے بیچ میں وزارت داخلہ، اس کے ساتھ ساتھ ہماری افواج اور ان کے بھی جو لوگ ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کے ایک جوائنٹ پالیسی بناتے ہیں، اور اس پالیسی کو پھر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اور اس پالیسی کو ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو جو مسائل سامنے آ رہے ہیں، وہ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کے بیچ میں امریکہ کا جو ایک بہت بڑا جو شفٹ آیا ہے پالیسی کے بیچ میں، کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ جو الائنس قائم کیا ہے، اور انڈیا نے بیک ڈور چینل سے افغانستان کے ساتھ جو ڈپلومیسی شروع کی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ صرف اور صرف جنگ جو ہے یہ اسلحے کے زور پہ نہیں لڑی جا رہی، اس کے پیچھے معاشی جو ہے ریزنز وہ بھی ہیں. اور وہ پورا پاکستان کو، جو پاکستان اور چائنا کا ایک بلاک بن رہا ہے، اس کو وہ پہلے پرسیو کر رہے ہیں. اور اس کے ریاکشن میں اب جو ہم نے اپنا کام کیا ہے، کیونکہ ہمارے 74 یا 75 کے قریب ایسے راستے جو دیکھیے محسن صاحب اب آپ کی اسی بات پہ اب میرا وہی سوال ہے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے؟ بہترین خارجہ پالیسی کو یوز کرتے ہوئے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے.
ہم اس میں ناکام ہیں, پھر آپ اس چیز کو مانیں نا, ہمیں کیا چیز کرنے کی ضرورت ہے آپ اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کریں نا. آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے حکومت کو, ٹھیک ہے, لیکن جو ہماری کمزوریاں ہیں اس متعلق بھی تو بتائیے نا. بھائی آپ میری بات سنیں, امریکہ اور انڈیا, اٹ از ناٹ جسٹ وار آف ویپنز اور ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس, اٹ از آلسو اباؤٹ اکانومی, اٹس اباؤٹ مارکیٹس, اٹس اباؤٹ کیپچرنگ مارکیٹس. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ ناکام ہو رہی ہے. ہماری فورن پالیسی جو ہمارا چائنا کے ساتھ ایک الائنس بن رہا ہے, اور آنے والے وقت میں شاید رشیا کے ساتھ بھی اس طرح کے اچھے تعلقات ڈیولپ ہوں, یہ الائنس ان کو نظر آ رہا ہے. چائنا کے ساتھ جو ہمارا الائنس بن رہا ہے یا پھر جس تسلسل کی آپ بات کر رہے ہیں, ہماری خارجہ پالیسیز جس طرح بات کر رہے ہیں, انڈیا نے چینج کی, امریکہ نے چینج کی, تو کیا ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک پر اسی پر بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. نادر صاحب, محسن صاحب بریک سے پہلے ریفرنس دے رہے تھے, انڈیا کا ریفرنس دے رہے تھے, امریکہ کا ریفرنس دے رہے تھے, خارجہ پالیسی کی بات کر رہے تھے, ان میں امینڈمنٹس کی بات کر رہے تھے, ان میں تسلسل کی بات کر رہے تھے. ہم کہاں کھڑے ہیں سر؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو ڈاؤٹ نہ ہو کہ یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس سبجیکٹ کا نام ہے پاکستان افغانستان انٹرنیشنل بارڈر. There is no such thing as ڈیورنڈ لائن. پہلے تو یہ سمجھ لیں, پاکستانی سب کو میں ایڈریس کر رہا ہوں اس وقت ایز چیئرمین پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ. یہ ڈیورنڈ لائن انگریزوں کے زمانے کی بات تھی, اور اس کو دوسری طاقتیں کرنا چاہتی ہیں دکھانے کے لیے کہ جی یہاں پر کوئی مسئلہ ہے. اس بارڈر پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا انٹرنیشنل بارڈر ہے, پاکستان کا بارڈر ہے, اور پاکستان اس کے اوپر کسی کو نہیں آنے دے گا, افغانستان ہو, انڈیا ہو, امریکہ ہو, اینی بڈی. دس از پوائنٹ نمبر 1. آگے چلتے ہیں کہ کرنا کیا ہے. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ ہندوستان نے تو اوپنلی وار ڈکلیئر کر دیا ہے, انڈکلیئرڈ وار. انہوں نے یہ جو ساری چیزیں کی ہیں, نیچے پہنچا, باہر تک پہنچ گئے ہیں, اور یہ جو حملے کرا رہے ہیں تورخم کے بارڈر پہ, اور باقی بھی چیزیں جو کر رہے ہیں, تو آپ اس کا پورا جواب دیں, کھل کے جواب دیں. آپ نے چائنا کے ساتھ تو ایک لنک ہم نے کر لیا, اور آپ کی نالج کے لیے سب کی, یہ گوادر آن دی گلوبل چیس بورڈ پہلی کتاب میں نے نواز شریف صاحب کو دی تھی, اسی پہ سی پہ گوادر انسپائر ہو کے چل رہا ہے, اور یہ پاکستان کا فیوچر ہے, اور اسی کو روکنے کے لیے انڈیا پورا تلا ہوا ہے. سو ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور پروٹیکٹ ہم نے بارڈر پہ نہیں کرنا. وی ہیو ٹو میک شور انڈیا کی کانسولیٹس افغانستان میں بند ہو. نمبر 2, وی ہیو ٹو میک شور کہ انڈیا جو بھی انگریز کر رہا ہے افغانستان میں اس کو بلاک کیا جائے. اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ ہوگا, جب آپ کا سوال تھا, آپ اپنی فورن پالیسی تو چینج کریں, آپ ڈکلیئر کریں انڈیا از دی اینمی. انڈیا نے تو پاکستان کو دشمن ڈکلیئر کر دیا, آپ ڈکلیئر کریں ہندوستان دشمن ہے. ٹھیک ہے, ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم کوئی انسٹیگیٹ نہیں کر رہے, ہم کولڈ پیس جو ہم کہتے ہیں, امن. کولڈ پیس مینس نمبر 1 بیلنس آف پاور, طاقت کا توازن. نمبر 2 کولڈ پیس مینس کانفلکٹ ریزولوشن, جھگڑوں کا حل. کشمیر سے انڈیا کی فوج نکلے. اینڈ کولڈ پیس مینس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں نا, کہ آپ کو اب جو ہم اپیزمنٹ آف انڈیا کو خوش کرنے کی پالیسی میں لگے تھے, وہ تو فیل ہو چکی ہے. چاہے گڈ انٹینشنز اچھی ہوں گی پاکستان کے پرائم منسٹر کی, پاکستان کی, کہ ہم نے کوشش کی, ہم نے تو کوشش کی, آگے سے انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا, یا انہوں نے چھرا مارا, یا انہوں نے جو بھی کارروائی کی, افغانستان شروع کیا. اب ہم نے ان کا جواب دینا ہے, ہم نے پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اور ڈیفینڈ خالی بارڈر پہ نہیں ہوتا. یہ صحیح کہہ رہے ہیں محسن صاحب, اس میں آپ کی پالیسیز ہیں, اکنامک پالیسی ہے, فارن پالیسی ہے, سب چیزیں ہیں. تو آپ نے, اور اس میں ہم نے سب نے, اس میں آرمی, پولیٹیکل پارٹیز, میڈیا, آل پاکستان, یونائٹ پاکستان. ہمارا تو یہ موٹو ہے, یونائٹ پاکستان. ایز اے نیشن پاکستان ہیز ٹو ریسپونڈ. یہ ہم کہہ رہے ہیں, ہم نے اکٹھے مل کے, اور آپس میں اگر اول تو کوئی ڈفرینسز نہیں ہے, اگر ڈسکشن ہے وہ تو دنیا میں چلتی ہے. پالیٹکس شوڈ ناٹ کم ان دی وے آف نیشنل سیکورٹی, پالیٹکس شوڈ ناٹ کم ان دی وے آف نیشنل انٹرسٹ, اور نہ ایسا کوئی مسئلہ ہے. اس لیے افغانستان کو ڈیل ہم کر سکتے ہیں, اور افغانستان میں انڈیا جو لڑائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, میں آپ کو بتا دوں, جیو پالیٹک پاکستان, میں نے کتاب لکھی تھی 2013 میں, اس میں لکھا تھا کہ یہ یوز کرے گا اور یہ جنگ ہارے گا, بیکاز پاکستان کو سارے ایڈوانٹیجز افغانستان میں, ڈیموگرافی, وی آر گوئنگ ٹو محسن صاحب سے جواب لیتے ہیں نا اس چیز کا. محسن صاحب, ایک تو نمبر 1 سوورینٹی کو جو چیلنج کیا جاتا ہے, بارڈر مینجمنٹ کی جان ہم بات کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ آتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں, ہزاروں لوگ وہ بارڈر کراس کر رہے ہوتے ہیں, وہاں بھی ہماری خود مختاری چیلنج ہو رہی ہوتی ہے. اور دوسرا, نادر صاحب نے جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہمیں اپنی پالیسیز بڑی واضح کرنے کی ضرورت ہے, اور ان میں چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے. انڈیا کے ریفرنس میں جو انہوں نے بات کیا وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, کیا کہیں گے آپ اس پر؟
دیکھیں جی میں یہاں پر ایک بات کروں گا کہ میں ان کی کافی گفتگو جو ہے میں ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں اور بڑی ریلیونٹ باتیں کی ہیں کہ جہاں پہ نیشنل انٹرسٹ کی بات ہو وہاں پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے, وہاں پہ کوئی لیگ پولنگ نہیں ہونی چاہیے, وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے جو آپ کی اسٹریٹجک آپ کی ایسٹس ہوں, جو آپ کی پلاننگ ہو. When it comes to national interest of Pakistan, there should be no room for politics. I 100% agree with this. But we need to be as smart as our enemies are. کہ وہ ہم سے کس طرح سے کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ ویسٹ کوٹ رنگ برنگی پہن کے مودی صاحب ہر جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ کس طریقے سے وہ لوگوں کو اپنا مطلب کوئی اس کے اندر کوئی ایکسٹرا آرڈنری ڈپلومیٹک وہ لاہور بھی پہنچ جاتے ہیں, کو بس گلے مل میں وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں نا. تو آپ اس کو اس طریقے سے کریں کہ آپ پہلے چائنا کو بھی اس چیز پہ لے کر آئیں کہ چائنا کا اگر انڈیا کے ساتھ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے اور چائنا آپ کے ساتھ مل کے ایک اسٹریٹجک پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہا ہے تو پھر چائنا کو بھی اس چیز پہ آنا پڑے گا کہ اپنے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس کے اوپر ہم کوشش یہ کریں کہ جو ہمارا ایک گروپ بنے, ہم ساروں کو, ہم خود بھی اس کو اگر ڈکلیئر کرتے ہیں کہ دے آر آر اینیمی, اف دے آر بیہائنڈ آل دس اسکیم اور پلاننگ, تو ہمیں چائنا کو, رشیا کو اور پورا ایک بلاک بنانا چاہیے کہ ہم اس بلاک کو بالکل ساتھ لے کے چلیں اور پھر ان کو نیشنل جہاں پہ بین الاقوامی ممالک میں ہم ان کو وہاں پہ آؤٹ ووٹ کریں اور وہاں پہ کہیں کہ آپ نے یہ غلط کام کیا اور ہمارے ساتھ 3-4 آوازیں اور بھی اکٹھی یک جا کے بولیں. تو یہ that should be how we should go about it. This should be our direction. نہیں میں یہ محسن صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں نا آپ سے میں 100% اگری کرتا ہوں. You are very right. دیکھیں نا all this dialogue should go to some logical conclusion. اس سے پاکستان کا فائدہ ہونا چاہیے. آپ اچھی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں تو کبھی کسی کے خلاف کسی وجہ سے کرتا ہوں. وی آر ورکنگ فار پاکستان. پوائنٹ از دیکھیں چائنا آپ کے ساتھ ہے. لیٹ می ٹیل یو, میں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی ان سے ڈیل کر رہا ہوں ایٹ انٹرنیشنل لیول. لیٹ می ٹیل یو, ایک منٹ, آپ کے ساتھ ایک نیا ایک ملک ہے جو آپ کے ساتھ کلوز آنا چاہتا ہے. میں نے پریزیڈنٹ پوٹن سے لیٹر بھی لکھا تھا, رشیا میں میرے آرٹیکل چھپتے رہے پراوڈا میں اور رشین ایمبیسڈر سے 4 ملاقاتیں. رشیا ایک ساتھ دے رہا ہے, آپ نیا الائنس بنائیں, پاکستان کو ساتھ ساتھی اس الائنس کی بھی بات کرتے ہیں, اس الائنس کی بھی بات کرتے ہیں, کون ساتھ دینا چاہ رہا ہے کون نہیں دینا چاہ رہا. جان لی چنگیز صاحب, جہاں تک وزیراعظم نواز شریف کی بات ہے, جب وہ وطن واپس آئیں گے, نیشنل ایشوز, انٹرنیشنل ایشوز, بہت سے ایشوز ان کا انتظار کر رہے ہوں گے. کیا ان کے لیے آ کر ان سب کو ٹیکل کرنا بہت آسان ہوگا؟ جو دھرنے ہونے جا رہے ہیں, جو لانگ مارچ ہونے جا رہے ہیں, وہ اعلانات بھی ہمارے سامنے ہیں. دیکھیں جمیل صاحب, جہاں تک میرا اندازہ ہے پی ایم صاحب اس وقت کافی ریلیکس موڈ میں نظر آتے ہیں. شاید جتنے بھی ایشوز ان کے سامنے رکھے جا رہے ہیں شاید ان کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ ان پر وہ سوچ بھی سکے. شاید عید کے بعد جیسے کہ کہا جا رہا ہے خان صاحب بھی میدان میں آ رہے ہیں, اپوزیشن بھی ٹف ٹائم دینا چاہتی ہے. شاید میاں صاحب کوئی ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس دینے کی کوشش میں شاید کوئی ایسا فیصلہ کر لے جس سے پوری قوم حیران ہو. یہ میرا ذاتی اندازہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح محسن صاحب نے فرمایا کہ ہمیں چاہیے چائنا کو آگے کر لے. بھائی جان, پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کا مسئلہ ہے, ہم چائنا کو کہاں سے بیچ میں لائے؟ یہ تو آپ کی بڑی ناکامی والی بات ہے کہ آپ چائنا سے کہ بھائی میرے آپ چائنیز پریزیڈنٹ صاحب یا آپ چائنیز وزیر اعظم, ہم انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے چونکہ آپ کے بھی اختلافات انڈیا سے, لہذا آپ انڈیا کے ساتھ لڑے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. دنیا میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی, بچکانہ باتیں ہوتی ہے جب آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہوتی ہے. ایک چیز آپ محسن صاحب ذہن میں رکھ لیجئے, اگر آپ اپنے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائیں گے, نہ چائنا آپ کے لیے بنائے گا, نہ امریکہ بنائے گا, نہ کوئی اور بنائے گا. دیکھیں کمزوروں کی اس دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے, کمزوروں کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا. جتنا مستحکم پاکستان ہوگا چائنا اس کی حمایت کرے گا, جتنا مستحکم پاکستان ہوگا ایران اس کی حمایت کرے گا, اور جتنا مستحکم اور خوشحال پاکستان ہوگا افغانستان اس کے کیمپ میں شامل ہوگا. آج آپ نے اپنے سارے ہمسائے گنوائے ہیں. 2012 میں جب ہم نے ایران کے ساتھ, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور جہاں تک بات ہے وہ پالیسیز بھی ہمیں واضح کرنا بڑی ضروری ہے. ہمارے وزیر داخلہ اور وزیر دفاع آپس میں بات نہیں کرتے اور وزیر خارجہ ہے نہیں, تو پھر ان پالیسیز پر بھی سوالات اٹھتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. راجہ صاحب,
محسن صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بریک سے پہلے جو ڈسکشن جاری تھی اس میں آپ نے سنا جان علی چنگیزی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ایشوز کو ایڈریس کرنے میں وزیر اعظم صاحب تو بڑے کمزور ہیں، تو کیا آپ اس چیز کو مانتے ہیں اور پھر اس کمزوری کو چھپانے کے لیے چین کا اور اس کی دوستی کا سہارا لیا جاتا ہے؟ چنگیزی صاحب کی اطلاع کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ جو وزیر اعظم صاحب کی جو آپ اگر یہ سمجھیں کہ انٹرنیشنلی طور پہ وہ کتنے کمزور ہیں یا کتنے مضبوط ہیں، تو اس کا پیمانہ یہ ہے کہ جب ایران اور سعودی عرب کے بیچ میں حالات خراب ہوتے تو اس وقت وزیر اعظم پاکستان اور ترکی رہنما جو ہے یہ وہاں پہ جا کے ان کے حالات بہتر کرتے. تو انٹرنیشنلی طور پہ ہمارے پاس اس پورے خطے میں میں سمجھتا ہوں انڈیا کے پاس بھی اتنا سینئر پولیٹیشین نہیں ہے جس کا پوری انٹرنیشنلی طور پہ اتنا حیا اور شرم ہو. اب دوسری بات یہ کہ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ ہمارے پاس یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم خود سارا کچھ کریں اور تنہا ہو کے کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ فورن پالیسی جو ہے وہ کوئی سلطان رائی والا ٹائپ کا اسکرپٹ نہیں ہوتا کہ بندہ اپنے وہ ڈنڈے کے ساتھ ہی سب کو سیدھا کر دے اکیلا تنہا. یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ 2-4 ممالک ملتے ہیں، اور وہ 2-4 ممالک جس میں آپ چائنا کو، انڈیا کو دیکھیں، اتفاق میں برکت ہے. انڈیا نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ انڈیا نے پہلے اپنے ساتھ افغانستان کو لگایا، اپنے ساتھ ایران کے ساتھ اگریمنٹس کیے، پھر اس نے امریکہ کے ساتھ کیا. کیا انڈیا اکیلا یہ سب کچھ کر سک رہا تھا ہمارے ساتھ؟ اس نے سارا اپنے ایک پورا سپیڈ ورک کیا ہے. اس سپیڈ ورک کے بعد پھر اس نے اپنے آپ کو لانچ کیا ہے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں بھی اس طرح کی اسٹریٹجی، بلکہ اس سے بہتر اسٹریٹجی، لیکن اس سے پہلے جو بیسک چیز ہے وہ میں ان کی صحیح ہے جان چنگیزی صاحب کی، کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر ضرور کرنا چاہیے، اور وہ بالکل گوز وداؤٹ سیئنگ. اس پہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ہاؤس شوڈ بی ان آرڈر. صحیح. جان علی چنگیزی صاحب، اب اسٹریٹجیز کی جہاں تک آپ نے بات کی تھی تو محسن صاحب تو کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک چل رہا ہے، اور جہاں تک چائنا کی آپ نے بات کی تھی تو اس میں بھی obviously جب آپ کو فورن پالیسیز بنانی ہے، جب آپ کو الائنس کرنا ہے تو ان تمام چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. پھر آپ کا اعتراض کیوں ہے اس چیز پر؟ جمیل صاحب، میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلا دوں. فروری 2012 میں آصف زرداری صاحب نے ایرانی پریزیڈنٹ احمدی نژاد کے ساتھ ایک منصوبے پر دستخط کیے تھے جس کا مقصد یہ تھا کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن. ہم نے اس منصوبے پر اس کے بعد کام نہیں کیا. موجودہ حکومت کی میں بات کر رہا ہوں. اس منصوبے کو مکمل ہونا تھا 31 دسمبر 2014. گزشتہ 3 بجٹ میں اس منصوبے پر موجودہ حکومت نے ایک پیسہ نہیں رکھا ہے. کیا ایران اس پاکستان کا ساتھ دے گا جو اس کے ساتھ کوئی منصوبہ کر کے اسے بیچ میں چھوڑ دیتا ہے جبکہ ایران نے اپنے سارے کام کر لے؟ میں ایران کی حمایت میں بات نہیں کر رہا، میں اپنی ناکامیوں پر رونا رو رہا ہوں. یا ایران اس انڈیا کی حمایت کرے گا جو آ کر چابہار کے لیے $50 کروڑ کا عطیہ دینا چاہتا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ انڈیا $20 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط کر کے واپس چلا جاتا ہے. اب دیکھ لیجئے، میں نے کہا ہماری اپنی ناکامی کی وجہ سے ہماری رسوائی ہو رہی ہے. میں نہیں کہنا چاہتا کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ کوئی پالیسی نہ بنائے. مجھے تو خوشی تب ہوگی جب انڈین پریزیڈنٹ یا انڈین پرائم منسٹر کا کوئی اثر رسوخ یہاں نہیں ہوگا. دیکھ لیجئے، انڈین پرائم منسٹر نے ہرات میں سلما ڈیم کے لیے $1 ارب کا ڈونیشن دیا ہے. صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پر بھی ان کا اثر رسوخ ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ جان علی چنگیزی صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس اثر رسوخ کی آپ بات کر رہے ہیں کیا وہ یہاں بھی ہے، پاکستان میں بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میرے کہنے کا یہ ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈین پرائم منسٹر کا اثر و رسوخ یہاں ہے. میں نے وہ تاریخی واقعات آپ کے سامنے رکھ دیے. میں نے کہا دیکھ لیجئے، اگر میں آپ کے ساتھ کوئی دوستی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو بار بار دھوکہ دیتا ہوں، یقیناً آپ مجھ پر ٹرسٹ نہیں کریں گے. آپ دیکھیے، میں نے کہا جس طرح انڈین پرائم منسٹر ان کو $1 ارب سلما ڈیم کے لیے دے دیتا ہے، بدلے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم LNG منگواتے ہیں قطر سے، اور ایران کے ساتھ ہم نیگوشیٹ نہیں کرتے. اس کے بعد ہم شکایت بھی کرتے ہیں کہ ایران ان کے ٹھیک ہے. نادر صاحب سے اسی پر کمنٹ لیتا ہوں. جن ناکامیوں کی، جن لوپ ہولز کی آپ بات کر رہے ہیں، جن پالیسیز کی آپ بات کر رہے ہیں، نادر صاحب پہلے تو ہمیں یہ فرق واضح کرنا ہوگا کہ ہمسایہ ملک کون ہے اور برادر ملک کون ہے، اور پھر آ کر ہمیں ان پالیسیز کو افیکٹو بنانا ہوگا. اب اس چیز پر آپ کیا کہیں گے؟ اس پر روشنی ڈالیں ذرا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس وقت بالکل کلیئر ہے کہ جو دشمن تھا پہلے بھی اور آپ کھل کے سامنے آ گیا، وہ ہے موڈیز انڈیا یا انڈیا، جو افغانستان میں بھی، ایران چابہار میں بھی، یا انڈیا میں، یا کشمیر میں بھی، وغیرہ وغیرہ. آپ نے پاکستان کے لوگوں کو یونائٹ کرنا ہے. آپ نے ایک پالیسی بناتی ہے ملک میں، ایک پالیسی ہوگی
نیشنل انٹرسٹ کی پالیسی، نہ کسی پارٹی کی نہ کسی پرسن کی. دیٹ از ٹو ڈیفینڈ پاکستان اینڈ سیکیور پاکستان اینڈ اے پراسپرس پاکستان. اس کے لیے جو رکاوٹ ہے، جس طرح افغانستان کی بات ہو رہی ہے جس کانٹیکسٹ میں، وہ ہندوستان جو وقت رہا ہے اس کو آپ نے روکنا ہے، اور ہم اس کو روک سکتے ہیں. افغانستان میں ہمیں سارے ایڈوانٹیجز ہیں، مطلب وز انڈیا، جیوگرافی کا ایڈوانٹیج ہے، آپ انٹرپوزنگ اسٹیٹ ہیں، ہسٹری کا ایڈوانٹیج ہے، اکنامکس کا ایڈوانٹیج ہے، باقی ایڈوانٹیجز بھی ہیں آپ کو اوور انڈیا. اگر وہ آپ سے لڑائی کرے گا تو انڈیا افغانستان میں آپ کے خلاف جو جنگ کرے گا وہ ہندوستان ہارے گا اور پاکستان جیتے گا. دس از پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، پاکستان نیڈز این الائنس اسٹریٹجی. اگر وہ الائنس بنا رہے ہیں تو آپ کے پاس بہت ہے الائنس بنانے کے لیے، صرف آپ کو اپنے پرانے خیال سے نکلنا ہے، ہمت کرنی ہے اور ایک نئی فورن پالیسی، ایک نئی نیشنل پالیسی بنانی ہے. اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 چائنا کے ساتھ تو آپ کا ہے، انڈیا کا چائنا اور انڈیا کے اپنے بھی ایشوز ہیں، مگر پاکستان اور چائنا کا الائنس ہے. اب سی پی سے جیو اکنامکس بھی ہو گیا، جیو صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں، دیکھیں رشیا آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہے، آپ رشیا کے ساتھ تعلقات کلوز کریں. ابھی اس کے علاوہ ٹرکی آپ کا ایک اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے ورچولی، اس کے ساتھ کریں. اور سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ہمیں ریکوائرمنٹ ہے مزید کلوز جانے کی. ایران کے ساتھ بھی ہم نے اچھے تعلقات رکھنے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جہاں تک آپ کی بات کر رہے ہیں، الائنس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کسی ایک ملک کے ساتھ ہو رہا ہو، 2 یا 4 یا 10 کے ساتھ ہو رہا ہو، اس الائنس میں ہمیں منیمم ورکنگ ایجنڈا بھی سیٹ کرنا ہے. ہمیں دیکھنا ہے برادر ملک کون ہے، ہمسایہ ملک کون ہے. اور اس کے بعد کل سے اب جو ہمارے پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ بھی ایک مومنٹم اختیار کرتے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں کل کے دھرنے کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے. مجھے اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ حافظ.